उस दिन मुझे कॉल आई, एक बहन रोते हुए कहती है मुझे खुदकुशी करनी है। जब रीजन पूछा, जी लड़के के पास मेरी पिक्चर्स हैं और वो मुझे धमकियां लगा रहा है कि अगर मिली ना, अगर आई ना, तो मैं तुम्हारी पिक्चर्स जो है वो आउट कर दूंगा, मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगा, मैं तुम्हारे अम्मी को सेंड कर दूंगा, अब्बू को सेंड कर दूंगा, भाई को सेंड कर दूंगा। और वो लड़की बेचारी इस स्ट्रेस में खुदकुशी तक के प्लान्स बना रही है। अब ये जुल्म ही हुआ ना कि पहले लड़की को बेवकूफ बनाया, मीठी मीठी बातें करके उससे पिक्चर्स मंगवाई। गलती लड़की की भी है, क्यों किया यकीन, क्यों किया एतबार, क्यों किया भरोसा? जब अल्लाह ने कह दिया था वला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब ना जाओ, ना करो किसी पे भरोसा, ना करो किसी पे एतमाद, ना करो किसी का यकीन। ये लोग मीठी मीठी बातें करके तुम्हारी इज्जतों की धज्जियां उड़ा देंगे और तुम्हें समझ भी नहीं आएगी। हाय हेलो से बात स्टार्ट होगी और इस हाय हेलो में कपड़े तक उतर जाएंगे और समझ नहीं आएगी तुम्हें। लेकिन ना लड़की सुनती है, ना लड़का सुनता। लड़का अपने नशों में, लड़की अपने नशों में। फिर जब ऐसी आजमाइशें आती हैं तो इनको लटकने के ख्वाब आते हैं, हराम कामों में अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, और जब थोड़ी सी आजमाइश आती है फिर तो मरना भी इनको हराम तरीके से होता है। तब वो जालिम है वो लड़का। तो यार खुदा का वास्ता ये तुम लोग क्या कर रहे हो यार? ये नफ्स और हवस और शहवतों के नशों में कौन सी जिंदगियां इख्तियार कर ली है आप लोगों ने? अंधे हो गए हो, बहरे हो गए हो, क्या हो गया है तुम्हें? ऐसा कौन सा नशा किया हुआ है तुमने जो अल्लाह की बात भी असर नहीं कर रही, कुरान की बात भी असर नहीं कर रही, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें भी असर नहीं कर रही? ओ जालिम क्या कर रहे हो? क्यों जुल्म कर रहे हो खुद पर, लोगों पर? एक छोटी सी बात तुम्हें समझ नहीं आ रही कि ये दुनिया तुम्हारे लिए एक आजमाइश है। अगर जन्नत के शौक में, अल्लाह की मोहब्बत में नेक अमाल नहीं हो रहे तो जहन्नम के खौफ से ही बुरे अमाल से रुक जाओ, जुल्म से रुक जाओ, बेहयाइयों से रुक जाओ। क़यामत के दिन जो जालिम लोग होंगे ना, वो अंधेरों में उठाए जाएंगे। अल्लाह सख्ती से इनसे हिसाब किताब करेगा, जिन्होंने लोगों की जिंदगियां तंग की, जिनकी वजह से लोगों की दुनिया और आखिरत बिगड़ी। यहाँ अगर वो पकड़े नहीं गए, यहाँ अगर उनसे किसी ने पूछा नहीं, किसी कानून के हाथ उन तक पहुँचे नहीं, तो वो ये ना समझे कि हम बच गए। मर के तो देखो जरा एक दफा, वल्लाह इतनी सख्त पकड़ तुम्हारा इंतजार कर रही है ना, तुम्हारी चीखें 7वें आसमान तक जाएंगी। फिरौन भी कहता था कि मैं खुदा हूँ, मेरी मर्जी के फैसले चलेंगे, मैं जिस पे चाहे जुल्म कर दूं, मुझसे कोई नहीं है पूछने वाला। जैसे ही अल्लाह के अजाब ने उसको घेरा, सारी अकड़ ठिकाने आ गई, झुक गया अल्लाह के सामने, चीख चीख के कह रहा था मैं सुधर गया, मैं ले आया ईमान आप पर, मौका दे दे। कोई मौका नहीं मिला। ऐसे ही आज अगर इस दुनिया में कोई भी जालिम है, कोई भी किसी दूसरे पे जुल्म कर रहा है और उसकी वजह से किसी की जिंदगी बर्बाद हो रही है, किसी की इज्जत बर्बाद हो रही है, किसी का ईमान की जिंदगी में गलती ऐसे जालिमों की ना करना है। बहुत अच्छा शोर ने गाना है गाओ, बड़े बड़े गुनाहों को करना है कर लो, शिर्क में रहना है रह लो, कुफर करना है कर लो, लेकिन ये मत भूलना कि आखिर का एट द एंड आना तुमने अल्लाह ही के पास है। वो अल्लाह जिसको तुम आज अपनी जिंदगी में इग्नोर कर रहे हो, वो अल्लाह जो आज हमारी जिंदगियों में मैटर नहीं कर रहा, जिससे ना हमें हया आ रही है, ना शर्म आ रही है, ना उसकी मोहब्बत है हमारे दिलों में, ना उसका डर है हमारे दिलों में, ना उसकी याद है हमारे दिलों में। बेखौफ अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं। ठीक है, तुम्हें 60-70 साल के लिए मजे चाहिए, जाओ ले लो। तुम्हें 60-70 साल की जिंदगी में अयाशियां करनी है, कर लो, लेकिन ये मत भूलना फनुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, जब तुम हमारे पास आओगे ना, उस वक्त हम तुम्हें बताएंगे कि तुम क्या कुछ करते रहे। उस वक्त ना तुम्हारा कोई मददगार होगा, ना तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत से कोई छुड़ा पाएगा। ऐसे इंसान को हसरतों ने चारों तरफ से घेरना है, काश मैं ये ना करता, काश मैं वहां ना जाता, काश मैं वो ना करता, काश मैं उसके साथ ना बैठता, काश मैं ऐसे होता वैसे होता। इस तरह की हजारों हसरतों ने एक इंसान को घेरना है मरने के बाद, जब अल्लाह उसे उसी के किए गए तमाम अमाल खोल खोल कर दिखाएगा जो वो भूल चुका था, लेकिन अल्लाह तो भूल से पाक है। तो ऐसी हसरतों से बचने के लिए, ऐसे गम और परेशानियों से बचने के लिए जरूरी ये है कि तुम अपनी जिंदगी अपने अल्लाह के बताए हुए तरीकों पर गुजारो। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। एक बात तो याद रखे कि वो क़यामत जिसका अल्लाह ने जिक्र किया है कि जिसमें ज़मीन हचकोले खाएगी, आसमान फट जाएगा और सितारे टूट जाएंगे, पहाड़ उड़ जाएंगे, समंदरों में आग लगा दी जाएगी, ये क़यामत कब आएगी, कैसे आएगी, अल्लाह को पता। उसका डर भी दिल में होना जरूरी है। आपकी क़यामत आपकी मौत है, मेरी क़यामत मेरी मौत है। मैंने और आपने यहाँ मरना है और अगले ही लम्हे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दूसरी ज़िंदगी देकर अपने सामने खड़ा कर देना है। मरने के बाद मैं कोई अमल नहीं कर सकता, मरने के बाद मैं कोई तौबा नहीं कर सकता, मरने के बाद मैं कोई अल्लाह की इबादत नहीं कर सकता। लिहाजा अल्लाह की बातों को सीरियस लें। अल्लाह की बातों का जिसने भी मजाक उड़ाया ना, और जिसने भी उसका इनकार किया, उसकी ज़िंदगी भी खसारे में गुजरी है, उसकी मौत भी भयानक हुई है,
اس کی قبر کی زندگی بھی برباد ہوئی ہے اور اس کی آخرت بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے برباد ہوگی. اب دیکھیں گے ان لوگوں کا حال جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا, جن لوگوں نے اللہ رب العزت کی باتوں میں انٹرسٹ نہ لیا, جن لوگوں نے اللہ رب العزت کی بات کو نہ مانا. اللہ ہو کر ایک انسان کو سمجھا رہے ہیں کہ ایسے کرو, یہ عمل کرو, اور انسان ہو کر اللہ کی بات پر دھیان نہیں دے رہا. اللہ فرما رہے ہیں ارے لوگوں, تمہاری یہ سرکشی, یہ گناہ تمہارے اپنے ہی خلاف پڑ رہی ہے. تم جو بھی بدعمالیاں کر رہے ہو یہ تم اپنے حق میں برا کر رہے ہو, کسی کا برا نہیں کر. بہت سارے لوگ یہ گلہ شکوہ کر رہے تھے کہ علی بھائی آپ جب بھی آتے ہیں لائیو تو بہت سارے کمنٹس جو ہیں وہ اسکپ کر دیتے ہیں, کسی سے بات وغیرہ بھی نہیں کرتے اور آنسر وغیرہ بھی نہیں کرتے. یا یقین کرو میرا دل کرتا ہے میں اپنی سانسیں آپ لوگوں کو دے دوں, لیکن آپ کی جو فکر ہے نا مجھے وہ یہاں پر ہے ٹاپ پہ. مطلب بات کرنا اور نہ کرنا وہ ایک الگ میٹر ہے, لیکن جو چیز میں سمجھانا چاہ رہا ہوتا ہوں نا وہ میری دل سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ آپ کو سمجھ آ جائے, اور اسی وجہ سے میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لیتا اور پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کر کے آپ کو سمجھا کے آپ کی کنفیوژنس کو دور کر کے بس چلا جاتا ہوں. تو باقی انشاءاللہ کبھی بات بھی کریں گے, گپے بھی لگائیں گے, ساری چیزیں, لیکن فی الحال ہم اتنے گرے ہوئے ہیں کہ بہت مشکل سے اٹھیں گے نا. تو فی الحال ہم نے اٹھنا ہے, اپنے آپ کو چلنے کے قابل بنانا ہے تاکہ ہم اپنی منزل کی طرف قدم بڑھا سکیں. آلریڈی ہمارا اس گپوں شپوں میں اور ارریلیونٹ چیزوں میں اتنا ٹائم ضائع ہو چکا ہے کہ آپ امیجن کر لیں خود ہی. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم کچھ سیکھ لیں, ہم اچھے فیصلے کر لیں. یاری دوستیاں اور ارریلیونٹ چیزوں میں تو آلریڈی ہم انوالو ہیں. قرآن ہم سے مس ہو رہا ہے, حدیثیں ہم سے مس ہو رہی ہیں, حکمتیں ہم سے مس ہو رہی ہیں, ہمارے زندگی کا جو مین پرپز ہے اللہ کا تعلق ہے وہ ہم سے مس ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے یار اینی ہاؤ میں بھی انشاءاللہ اس کی کوشش کروں گا کہ میں آپ لوگوں سے بات بھی کر سکوں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آپ سے بات کرنا نہیں چاہتا. دل سے کرنا چاہتا ہوں, سب سے کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ لوگ میرے بھائی ہیں, آپ لوگ میری بہنیں. میں نے آپ لوگوں کو کبھی بھی اپنے لوگوں سے کم نہیں سمجھی. جو محبت ہوتی ہے نا یہ بڑی اندھی ہوتی ہے, اس میں انسان جان کی بازی لگا دیتا ہے. آج کل کی محبتوں کی بات نہیں کر رہا میں اس محبت کی بات کر رہا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تم سے تھی. انہوں نے اپنا کمفرٹ زون, اپنی نیندیں قربان کر کے اللہ سے تمہارے لیے دعائیں کی تھی یار, آنسو بہائے تھے. امیجن کرو جس چہرے سے چاند بھی شرما جائے اس چہرے پر اللہ کے سامنے تمہارے لیے آنسو آئے تھے. وہ ہاتھ کہ جب اللہ کے سامنے اٹھتے ہیں تو اللہ کا عرش کام جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی ہاتھ اٹھا کر تمہارے لیے دعائیں کی تھی کہ یا رب میری امت کو آخرت کے عذاب سے بچا. وہ ہستی کہ جس ہستی کا غم تو اللہ سے بھی برداشت نہیں ہوتا, وہ ہستی تمہیں سوچ سوچ کر اکثر اوقات غم زدہ ہو جاتا تھا. جو امتی, جو لڑکا, جو لڑکی اپنے اتنے بڑے محسن سے محبت نہیں کر پا رہا, اس کے لائے ہوئے دین پر عمل نہیں کر رہا, الٹا اپنے ہی ہاتھوں سے دین کو بدنام کر رہا ہے زمانے میں, کتنا ظالم ہے وہ شخص. پتہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم کیسے نظریں ملائیں گے یار. وہ طائف کی وادی میں کھا کھا کے پتھر تمہارے لیے جو تڑپتا رہا, اسی کے طریقوں کو پیروں سے روندا. ذرا خود بتاؤ یہ کیسی وفا ہے, نبھا لو یار اس سے. قیامت کے دن اسی کی شفاعت کے منتظر رہو گے سارے. ان کی سنتوں کو, ان کی دعاؤں کو, ان کی محبتوں کو یوں اگنور نہ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں مجھے اور آپ کو چیخ چیخ کر اللہ کی طرف بلا رہی ہیں. ابو جہل کی طرح, بڑے بڑے مشرکوں کی طرح مت ٹھکراؤ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت کو کہ جو انہوں نے گھر گھر, گلی گلی لوگوں سے مل کر لوگوں کو پیغام پہنچا کر دی. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو, کلمے والی زندگی اختیار کر لو, اللہ کو مان لو, اللہ کی مان لو, کامیاب ہو جاؤ گے. بہت سارے لوگوں نے ٹھکرا دیا, بہت سارے لوگوں نے کلمے والی زندگی کو مشکل کہا, اللہ کی عبادت کو مشکل کہا, اور ساری عمر گناہوں میں اپنی زندگی گزار دی, شرک میں اپنی زندگی گزار دی, اندھیروں میں اپنی زندگی گزار دی, مر گئے. کس کا نقصان ہوا؟ ان کا اپنا. اور دوسری جانب بہت سارے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات پر لبیک کہا, چھوڑ دیے تمام گناہ,
چھوڑ دیے برے کام، برے لوگوں کو، برے انوائرمنٹ کو، اور ساری چیزیں چھوڑ چھاڑ کر اپنے اللہ کو دل سے اپنا رب مان لیا اور اپنی زندگیاں اللہ کے حوالے کر دی، صبر کیا، شکر کیا، قربانیاں دی، ایٹ دی اینڈ چلے گئے اپنے رب کے پاس، اور ان کے اس فیصلے نے انہیں کامیاب کر دیا۔ تو کیا ہمارے پیغمبر ڈرے؟ کیا ہمارا پیغمبر دنیا کی باتوں میں آیا؟ کیا اللہ کے معاملے میں اس نے کسی کی پرواہ کی؟ نہیں کی۔ تو دیکھو جیت کس کی ہوئی؟ کفار تو یہ پلاننگز کرتے تھے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے روکا جائے، کیسے ڈرایا جائے، کیسے اس کی سوچ کو بدلا جائے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رسی کو پکڑ رکھا تھا، اور اپنے فرینڈز کو بھی یہی کہا کرتے تھے کہ ہر حالت میں اللہ پہ بھروسہ نہ چھوڑنا، اللہ کا سودا نہ کرنا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ تو پھر جب ان کے فرینڈز نے ان کی بات مانی تو وہ بھی کامیاب ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ماننے کی وجہ سے دنیا آج ان کو عزت دے رہی ہے، حالانکہ وہ جا چکے، ان کی نسلیں جا چکی، اور یہی نصیحت اپنی امت کے لیے بھی کی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اللہ کی رسی کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اب جو بات مانے گا وہ چمک جائے گا، جو نہیں مانے گا اسے دنیا اپریشیٹ کرے گی، وہ دنیا کی لالچوں میں آ جائے گا، دنیا کی چاہتیں، دنیا کی اٹریکشنز، دنیا کا سکوپ چاروں طرف سے ایسے انسان کو گھیر لے گا، اور یہ اپنی زندگی اپنی چاہتوں، اپنی راحتوں کے حوالے کر کے اللہ کو بھول جائے گا، آخرت کو بھول جائے گا، کرتے کرتے حتی زرتم المقابر، وہ وقت آ جائے گا جب ان کو قبرستانوں میں لے جایا جائے گا، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی تمام لذتیں، ان کی تمام محبتیں، ان کی تمام خواہشیں دم توڑ دیں گی، ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، یہ اپنے ساتھ کچھ نہیں لے کے جا سکتے، جانے کے بعد ان کو بھلا دیا جائے گا، ان کی چیزوں سے باقی لوگ مزے کریں گے۔ آپ اپنے لیے آخرت بنائیں، دنیا میں رہتے ہوئے ایسے اعمال کریں کہ جس سے آپ کی وہ دنیا بنے جس دنیا کی طرف ہر انسان کو لے جایا جائے گا۔ یاد رکھیے گا، ہم اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے، ہمیں بھیجا گیا ہے، اور نہ ہی ہم اس دنیا سے اپنی مرضی سے جائیں گے، ہمیں لے جایا جائے گا، اور نہ ہی ہم اس دنیا میں اپنی مرضی سے رہ رہے ہیں۔ مرضی تو اچھائی اور برائی کو چوز کرنے میں ہم استعمال کریں گے، باقی اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کبھی بیمار نہ ہوں تو ایسا پاسبل نہیں ہے، اگر میں چاہتا ہوں کہ میں لگژری لائف گزاروں تو ایسا پاسبل نہیں ہے، اگر میں چاہوں کہ میری ساری خواہشیں پوری ہو جائیں، میری ساری دعائیں قبول ہو جائیں، تو بھائی ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ نبیوں کی بھی بعض دعائیں ادھوری رہی ہیں۔ تو یار فیصلہ کریں، فیصلہ۔ انتہائی پرلے درجے کی جاہل، کم عقل، پاگل ہے وہ لڑکیاں جو ماں باپ کے سامنے تو اتنی لمبی لمبی زبانیں چلاتی ہے، اپنے بھائیوں کو اور ماں باپ کو تو ان کے منہ پر کہتی ہے کہ آپ کو کچھ نہیں پتا، ہمیں پتا ہے سب کچھ۔ اچھا بہت پتہ چل گیا تمہیں؟ جب ان کو ان کی عزتوں کے محافظ جیسے کہ بھائی، چاچو، ماموں، ماں باپ سمجھا رہے ہوتے ہیں نا کہ بیٹا ایسا نہ کرو، یہ غلط ہے، کیونکہ انہوں نے زندگی گزاری ہوتی ہے، وہ معاشرے کی چالوں کو سمجھ جاتے ہیں، آگے سے انہیں کہتی ہیں آپ لوگوں کو کچھ نہیں پتا، آپ لوگ اولڈ مائنڈیڈ ہو، ہم تھوڑا سا لبرل شبرل ہو گئے، ہمیں زیادہ پتا ہے۔ اچھا تمہیں زیادہ پتا ہے؟ تو اس وقت تمہاری عقل کہاں چلی جاتی ہے جب پرائے گھر کا کوئی ایسا لڑکا اپنی میٹھی میٹھی باتوں کا نشہ کروا کے تمہیں اپنا عادی بنا کر چلا جاتا ہے، پھر بعد میں ساری زندگی بیٹھ کے تم روتی ہو۔ اس وقت تمہاری عقل کام نہیں کر رہی ہوتی، جسے تم جانتی تک نہیں تھی۔ یار یہ ہماری مسلمان لڑکیوں نے اپنے آپ کو کتنا ڈاؤن کر دیا ہے یار، کوئی بھی ایرا غیرہ آ کر ان سے کھیل کھول کے چلا جاتا ہے یار۔ یونیورسٹیوں کی فیسیں تم لوگوں کے ماں باپ بھرے، پک اینڈ ڈراپ تم لوگوں کو بھائی دے، یہ ساری ایفرٹس وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ تم لوگ کسی بھی ایرے رہرے کی باتوں میں آ کر اپنی ساری زندگی، اپنا سارا کیریئر، اپنا سارا فیوچر برباد کر دو۔ تو جہنم میں جانے والا شخص بھی سیٹسفائیڈ ہو کر جہنم میں جائے گا کہ اللہ رب العزت نے کوئی ناانصافی نہیں کی۔ وہ رب جو پوری خلقت کو انسان کے قدموں میں جھکنے پر مجبور کر رہا ہے، اب یہ انسان اس لائق ہے کہ اللہ رب العزت کے کسی حکم کو نہ کرے، کسی بات کو نہ کرے، اللہ کو لائٹ لے، اللہ کو زندگی کا کوئی پارٹ ہی نہ بنائے، اسی کا کھائے، اسی سے مانگے، اسی کے دیے ہوئے رزق سے اپنی اولادوں کو بڑا کرے، اسی کی دی ہوئی چیزوں سے اپنی شہرت بنائے، اپنی عزت بنائے، اپنا نام بنائے، اور پھر وہی اللہ جب اس سے ایک ڈیمانڈ کرتا ہے کہ باؤنڈریز کے اندر رہو، لمٹس میں رہو، میری مانو، میری عبادت کرو،
تو وہ انسان آگے سے کہے کہ یار مجھ سے نہیں ہوتا، تو کیا یہ انسان اس لائق ہے نہیں کہ یہ جہنم کی گہرائیوں میں پھینکا جائے؟ یار دیکھو، جب اللہ رب العزت گناہگاروں کو جہنم کی طرف بھیجے گا نا، تو بھیجنے سے پہلے ان سے ایک کویسچن بھی کرے گا کہ آج کہیں تم پر کوئی ظلم تو نہیں ہوا؟ آج میرے فرشتوں نے تمہارے اعمال نامے میں کچھ ایسی چیزیں تو ایڈ نہیں کر دی کہ جو تم نے نہ کی ہوں اور انہوں نے ویسے ہی خود سے لکھ دی ہوں؟ تو ایک جہنم میں جانے والا انسان بھی اللہ کے عدل، اللہ کے انصاف کے معاملے میں اتنا سیٹسفائیڈ ہوگا کہ وہ جہنم میں جا رہا ہوگا اور جاتے ہوئے کہے گا کہ اللہ، نہ آپ نے مجھ پر کوئی ظلم کیا اور نہ ہی فرشتوں نے کچھ ایکسٹرا چیز ایڈ کی میرے اعمال نامے میں نے اپنے اعمال نامے میں وہی سب کچھ پایا جس کو میں نے اپنی مرضی سے کیا۔ یہ سارے میرے ہی کرتوت تھے، یہ سارے میرے ہی اعمال تھے، یہ ساری بے حیائیاں میری تھی، جس کی وجہ سے آج میں اس جہنم کی طرف جا رہا ہوں۔ تو جہنم میں جانے والا شخص بھی سیٹسفائیڈ ہو کر جہنم میں جائے گا کہ اللہ رب العزت نے کوئی ناانصافی نہیں کی۔ اللہ رب العزت اگر مجھے جہنم میں بھیج رہے ہیں تو میرے اعمال، میرے کرتوتوں کی وجہ سے بھیج رہے ہیں۔ ادروائز وہاں پر لڑائیاں ہو جاتی، لوگ اللہ سے لڑنے لگ جاتے کہ اللہ آپ نے ہمارے ساتھ ناانصافیاں کی ہے، آپ نے ایسا کیا ہے، ویسا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے تو ہمیشہ یہی کہا ہے کہ جب جہنم میں لوگ جا رہے ہوں گے تو یہ منت کر رہے ہوں گے۔ مجھے بتائیں یہ منت کیوں کرتا ہے انسان؟ جب اسے احساس ہو جاتا ہے اپنی غلطیوں کا، جب وہ مان لیتا ہے کہ ہاں مجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوا، یہ میرا ہی کیا دھرا تھا اور آج میں بھوگت رہا ہوں، تب جا کے وہ جھک جاتا ہے، تب جا کے وہ عاجزی شو کرتا ہے، منت کرتا ہے۔ ادروائز انسان میں تو بہت بڑی اکڑ ہے۔ شیطان نے تو ایک سجدے سے انکار کیا تھا، انسان ہزاروں سجدوں سے انکار کر رہے۔ تو نافرمان بن کر زندگی گزارنا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ ناچنا گانا صرف تم نہیں کر رہے، تم سے پہلے بھی بہت لوگ کرتے تھے۔ فیمس صرف تم نہیں ہو، تم سے پہلے بھی بہت لوگ فیمس تھے۔ دولتیں، عزتیں، شہرتیں، یہ آپ سے پہلے بھی لوگوں کے پاس تھے، ہم سے پہلے بھی۔ شیطان نے انسانیت کی ایک بہت بڑی تعداد کو گمراہ کر کے رکھ دیا تھا، ان کو دنیا کی رونقیں دکھائی، شہرتیں دکھائی، دولتیں دکھائی اور لے گیا اپنے ساتھ جہنم کی گہرائیوں میں۔ کسی کو حسن کے نشے کروائے، کسی کو دولت کا پجاری بنایا، کسی کو نفس اور ہوس کے حوالے کیا۔ اور آج بھی شیطان ڈیفرنٹ طریقوں سے ہمارے نوجوانوں کو دھوکا دے رہا ہے۔ جس کا تھوڑا سا رنگ فیئر ہے اور فیس کٹ اچھا ہے، اس کو یہ پٹیاں پڑھائی ہوئی ہیں کہ جاؤ اپنے حسن کے جال میں لوگوں کو گرفتار کرو۔ جس کا فگر اچھا ہے اسے ایز اے ماڈل، ایز اے شو پیس اسکرین کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے تاکہ باقی لوگوں کی بھی ڈیزائرز ہٹ ہوں اور وہ جانور بننے پر مجبور ہو جائے۔ زبانوں پر تو کلمہ سجایا ہوگا انہوں نے، فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ بھی پڑھا ہوگا انہوں نے۔ جب ان سے کوئی پوچھتا ہوگا کہ تمہارا رب کون ہے تو آگے سے یہ بھی کہتے ہوں گے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ اس کے باوجود تمام اعمال جن سے اللہ رب العزت نے اسٹریٹ فارورڈ منع کیا ہوا ہے وہ تو کریں گے، لیکن جن کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ بھائی یہ کرو، ایسا کرو، اسے یہ مشکل کہیں گے، اسے یہ اساطیر الاولین والی باتیں، پرانے لوگوں کی باتیں کہیں گے۔ دنیاوی لحاظ سے ڈاکٹر بن گئے، پائلٹ بن گئے، انجینئر بن گئے، فلاسفر بن گئے، لیکچرار بن گئے، 2.5 3 گھنٹے